मामला है, रेंजर्स इख्तियारात का मसला है और ये मसला वफाक और सिंध सूबे के दरमियान बढ़ता चला जा रहा है। आज भी वजीर आला की वजीर आजम से मुलाकात हुई है और मामला ये तय पाया है कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो राब्ता करेंगे सिंध से और उनके साथ जाके इन मसाइल पर हल इसका निकालेंगे और जो रेंजर्स इख्तियारात का मामला है उसका भी हल निकाला जाएगा। कहा तो यही जा रहा है कि बीमार हुए जिनके सबब उन्हीं से ही वो जो है दवा मांग रहे हैं और उन्हीं से कहा जा रहा है कि वो इलाज भी करे, क्योंकि चौधरी निसार अली खान के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी और फिर जो कौमी असम्बली के अंदर बयान था उसके बाद से ही तनाजा बढ़ा था। तो अब 9 अरब रुपए का मामला है या जो कि सिंध कह रहा है कि हम देते हैं रेंजर्स को और वफाक हमें नहीं देता, हम देते हैं, या मामला कुछ और है, डॉक्टर आसिम का मसला है। दूसरी तरफ सिंध के एक और बड़ी पार्टी जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि जमाती बुनियादों के ऊपर अभी बल्दियाती इंतखाबात जीती है, उसके नामजद मेयर के भी वारंट गिरफ्तारी निकल चुके हैं। तो मामला उलझ रहे हैं, सुलझ रहे हैं, माशरती मसाइल कितने बढ़ चुके हैं, गवर्नेंस के क्या इश्यूज हैं, इस पे सब पे इन तमाम मसलों पे हमने कोशिश की कि आज एक नशिस्त रखी जाए, खुसूसी नशिस्त जनाब हसन निसार साहब के साथ, जो कि अपनी तल्ख बातें जरूर करते हैं लेकिन वो तल्ख सच्चाई है जो कि वो बयान करते हैं पाकिस्तान के माशरे, गवर्नेंस और बाकी मसाइल के हवाले से। सो उन्हीं से आज की खुसूसी गुफ्तगू है, तमाम मसलों के ऊपर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जाहिर है कि आप एक सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार हैं, कॉलम निगार हैं, आपका बहुत तजुर्बा है। अब जो मसले वजीर आला और वजीर आजम के मुलाकात के बाद बनते नजर आ रहे हैं या जो सिंध और वफाक की सूरत हाल है, आपका तज्जिया क्या कहता है सर? मामला थमेगा, सुलझेगा या उलझेगा? देखिए, आज में पहली बात तो ये जो आपने तजर्बाकारी की तोहमत लगाई है मुझ पे, उसका जवाब तो ये है कि हम जैसे माशरों में तजर्बा हम लोगों का 2, 4, 5, 7 साल का ही होता है, बाकी सारी ज़िंदगी हम उसी को रिपीट करते रहते हैं। पाकिस्तान में ज़मीर जाफरी अल्लाह ने गरीक रहमत करे, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के में करंट अफेयर्स कभी तब्दील नहीं होते, ये एक ही तरह के चल रहे हैं जब से मुल्क बना है। दूसरी बात आपने की कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। जी। इसका दूसरा रुख ये है कि तुम्ही ने दर्द दिया था, तुम्ही दवा देना। ये जो सारा केस है, जाहिर है मैं इस पे बहुत खुद बोल चुका हूँ अपने प्रोग्राम्स में, अपने दोस्तों साथियों के प्रोग्राम्स में। ये बदकिरदारी की आखिरी इंतहा है। इसकी आईनी कानूनी सूरत हाल को आप एक लम्हे के लिए अलहदा रखते हैं, ठीक है? आपको इख्तियार है या नहीं है? अगर आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे पड़ोस में रह रही हूं और तुम्हारे घर में तुमने शराब की भट्टी खोली हुई है या तुम यहां, तो एक तो ये सूरत हाल है ना, मैं आपसे कहूं कि जी ये आपका नहीं, आप जाके SHO से बात करें या जो कंसर्न अथॉरिटी है। दूसरा ये मैं आपको कहूं कि बेटा आप तशरीफ ले आओ, घर है खुला है, यू कैन कम एंड हैव अ लुक, ठीक है? ये एक मैक्रो लेवल की इंतहाई बहुत बड़ी ढिठाई हो क्या रहा है, बॉटम लाइन क्या है? ये आईनी शाइनी बातें बहुत हो चुकी हैं, मैं सुन भी चुका हूं, कर भी चुका हूं, विल बी जस्ट रिपीटिंग। मैं इसका मॉरल साइड की तरफ आता हूं। उसूल, कानून, कायदे, आईन, ये सब ठीक है, इख्तियारात बिल्कुल ठीक है, अपनी हुदूद से तजावुज न करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आपने अपनी हुदूद से तजावुज नहीं करना तो फिर मैंने भी नहीं करना ना। करप्शन, इसको लोग समझते हैं सिर्फ पैसे की लूट मार है, ये पैसे की लूट मार नहीं है। पूरा मुल्क, पूरा माशरा गल सड़ जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे VIP कल्चर में। मेरा इशू ये नहीं है कि लोगों को तकलीफ होती, कतई नहीं, मौत नहीं आ जाती आधा घंटा 20 मिनट इंतजार करने से। मेरा उस पे इश्यू ये है, दैट इज द वे आई लुक एट इट, कि इससे लोगों की तौहीन और तजलील होती। इसी तरह जब हम ये बात करते हैं अपनी अपनी हदूद में रहने की और आइन की और कानून की, साथ आप ये कहते हैं कि जो अहम शख्सियात हों उनके बारे में हाथ डालने से पहले जरा सोचें, बल्कि सोचे ही नहीं, हमसे मशवरा भी करें।
یہ تو اعتراف جرم ہے سیدھا سادہ. بالکل صحیح ہے، اگر بالکل آپ صحیح ہے کے سر. پرس سے میں نے کچھ نکال کے اپنے والیٹ میں ڈالا ہے تو میں تو چور اسی وقت ہو گیا جب میں نے آپ کو تلاشی دینے سے انکار کر دیا، بھلے وہ آپ کا اختیار ہے یا نہیں ہے. پولیس تو بعد میں آئی. یہ کیا ہے؟ تو کسی نے پوچھا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، تو وہ میری طرح کا جلا بھنا آدمی تھا، اس نے کہا دیر آر ٹو مینی پاکستانیز اراؤنڈ. یہ مسئلہ ہے پاکستان، یہاں پاکستانی بہت صحیح، بالکل صحیح، درست بات پاکستان ہے. کے لیکن چیمپئنز بھی بنتے سر ہیں. کیا کرے اب؟ بالکل یہ اس وی آئی پی کلچر سے جان چھڑانے کے لیے ظاہر ہے کہ آپ بھی سٹانس لیں گے، آپ بھی لوگوں کو کہیں گے، ہم بھی کہیں گے، لیکن یہ کلچر اب بن گیا ہے اور یہ کلچر ہر طرف ہے، بلا تمیز بلا امتیاز ہے. ہر جگہ جس کے اختیار میں جو ہے سر وہ آزما رہا ہے. کچھ کا نام ہم آپ لے سکتے ہیں، کچھ کا نام ہم آپ نہیں لے سکتے ہیں. تو کیا کریں سر پھر اس کے لیے؟ دیکھیں ایک مووی ہے گینگز آف نیو یارک، کیسا شہر تھا وہ. دین دیر از اے ناول روٹس الیکس ہیلے کا. پورا ہم کیسے لائے جاتے تھے، کیسے ان کو ان کی پشتوں پہ جیسے شیر شاہ سوری گھوڑے داغتا تھا داغے جاتے تھے، اور پھر بے حرمتی ہوتی تھی. ان کی اولادیں، ان کی شادیاں کرائی جاتی تھیں، ان کی اولادوں کو جانوروں کی طرح بیچا جاتا. اب نہیں ہوتا. تو ضروری ہے کہ جو کچھ ہوتا آیا ہے وہی کچھ ہوتا رہے. ایک بات. دوسری، جو آپ نے سندھ کے حوالے سے بات کی ہے، یہ اعتراف جرم ہے. اور یہ آپ کیا اب ہم نے اپنے آقا کو، خلفائے راشدین کو، ہم نے اپنے صحابہ کو صرف کتابوں تک اور کوٹ کرنے کے لیے، ان کے ناموں کو استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ واقعہ سنتے 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 میں قبر کے نزدیک پہنچ گیا ہوں. میں بوڑھا ہو گیا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی تب بھی میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہوں. یاد ہے نا، سب بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے یہ واقعہ. بالکل. اچھا، حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں ہم بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہیں، ہمیں شرم بھی نہیں آتی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کوڑوں کی سزا دی اور باقی کوڑے لاش پہ پورے کیے. اور پھر وہ باپ تھے، انہوں نے ڈیڈ باڈی پہ یہ بھی کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ تجھے اوپر، میں نے تجھے نیچے سزا دے کے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، میں نے تجھے زمین پہ سزا دے کے آسمانوں کی سزا سے، روز محشر کی سزا دیا. تو یہ باتیں، ہاں ٹھیک ہے، چونکہ یہاں تو نے جو جرم کیا اس کی تجھے یہاں سزا مل گئی، تجھے میں نے آخرت کی سزا سے محفوظ کر دیا. اچھا، اب یہ اس طرح کے یہ قصے کہانیاں ہماری آئندہ جنریشنز ان کو بلیو نہیں کریں گی. آپ یقین کریں، وہ جب ان چیزوں کا تقابلی جائزہ، موازنہ، کمپیریزن کریں گے، جب ہمارے رویوں کے ساتھ، ہمارے سے مراد میں شامل ہوں اس میں اگر اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو اس طرح کی قصے کہانیاں سناؤں گا اور وہ باپ کو بد کردار پائیں گے تو کیا انہیں وہ جھوٹ لگے گا جو شاید اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے. پہلی ویلفیئر اسٹیٹ بنی، حکمرانی کے اصول طے کیے گئے، تو دجلہ کے کنارے کتا، یہ ایک مکمل فلسفی ہے. تو اب یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں، میں یہ کلیریکل، دس از اے کلیریکل وے، اے ٹیکنیکل وے آف لوکنگ ایٹ تھنگس کہ جی آئین کیا کہتا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے جی، جو آئین صاحب فرما رہے ہیں، وہ آئین یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ ملک نہیں لوٹنا. یہ آئین میں کہاں اجازت ہے؟ اور یہ اہم اور غیر اہم شخصیات، ایک بچی اپنے باپ کے بازوؤں میں، پتہ نہیں یہاں قیامت کیوں نہیں آتی، لوگوں بے حس ہو گئے ہیں. کوئی اس کے باپ کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھے تو اس کا تو دل کرتا ہے چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے ان لوگوں کو. وہ کہہ رہا ہے ایک معزز آدمی انورٹڈ کامرز میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو بلاول صاحب کی زندگی زیادہ عزیز ہے. آپ بالکل ایک لائن ڈرا کر رہے ہو کہ یہ بے عزت لوگ ہیں، یہ باعزت لوگ ہیں. ان کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں. ان کی زندگیاں حشرات الارض سے بھی، انسان تو کیڑے مکوڑے کو مارتے ہوئے بھی 10 دفعہ سوچتا ہے کہ یار یہ ویسے ہی جان چھوڑ دے، اس کو مارنا. بالکل سر، یہ جو بات ہو رہی ہے، سندھ کا ایشو کیا ہے؟ سندھ کا ایشو کیا ہے؟ اور وفاق از اے پارٹی.
میں نے تو 2-3 دن پہلے کے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ مجھے یوں لگتا تھا جیسے بلاول بھٹو کی سپیچ نون لیگ اور یہ بظاہر بڑی عجیب لگے گی یہ بات آپ کو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے سپیچ رائٹرز نے مل کے لکھی ہے. نورا کشتی کی خوبصورتی ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اصلی دکھائی دیتی ہے. اس کی وجہ یہ دونوں کے سروائیول کا مسئلہ ہے. اور سلیپنگ ود دا انیمی ایک ایکسپریشن ہے, ایک فلم ہے. جیسے حسن نثار صاحب یہ آپ نے بڑا دلچسپ تجزیہ کیا ہے سر, بڑا دلچسپ تجزیہ کیا ہے, کیونکہ لگ ایسے ہی رہا ہے کہ ملاقاتیں اور آئینی معاملات میں الجھا کے جو تیسری پارٹی ہے وہ ہوتا نہیں, اس کو مستقل انتظار میں رکھا گیا ہے. اس ملک میں دیکھیں اس ملک میں جو لگتا ہے وہ ہوتا نہیں. جو جمہوریت ہے, میں آئی ایم دی اونلی ون جو ایسے لوگ کہتے ہیں جمہوریت کو ناپسند کرتا ہے. میں کہتا ہوں یہ جمہوریت ہے ہی نہیں, تم دھوکہ کھا رہے ہو, تم ایک بہت بڑے فراڈ کو سپورٹ کر رہے ہو. اچھا وہ جمہوریت دکھتی ہے وہ ہے نہیں. یعنی یہ اتنے بدنیت لوگ ہیں کہ لوکل باڈی اول تو تیار نہیں تھے, کورٹ کا فیصلہ, عوام کا پریشر, انہوں نے کیا, اختیارات چھین لیے ان سے. اچھا یہ بدنیت لوگ ہیں. آئین کی بات کرتے ہیں جب ان کو آئین دیکھیں, پہلے زمانے میں چور ڈاکو جنگلوں میں پناہ لیتے تھے, اب یہ آئین میں پناہ لیتے ہیں, اپنی مرضی سے اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, they get away with it. یہ دونوں کا مسئلہ ہے, یہ آپ یقین رکھیں. بالکل ان کی کچھ مجبوری ہے نون لیگ والوں کی کہ ایک سر آپ کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے, بہت عرصہ پہلے آپ نے ہم سے ہی کہی تھی کہ اس معاشرے کو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے. اچھا میں اسی پہ بات کرنا چاہتی ہوں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک ہوں کہ نیا سوشل کانٹریکٹ اگر ہے اور یہ آئین جسے ہم ایک مکمل آئین کہتے ہیں, اگر اس سے ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی تو اس سے بہتر کیا چیز ہم لا سکتے ہیں کہ ہم بہترین جمہوریت بھی لا سکیں, بہترین نظام بھی لا سکیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, حسن نثار صاحب سے کچھ مزید اسی طرح کی باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں جناب حسن نثار صاحب سے. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, ہمارے بہت محترم حسن نثار صاحب. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ جمہوریت یہ لوگ چھپ رہے ہیں آئین کے پیچھے. ظاہر ہے کہ ایک مکمل کتاب موجود ہے پاکستان کی, 73 کا آئین ایک بہترین آئین ہے, اور دنیا بھر کے جو نظام ہیں وہ بہترین نظام ہوتے ہیں بشمول پارلیمانی جمہوریت کے. لیکن اگر ہم نے اس آئین سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر ہم کون سا نیا سوشل کانٹریکٹ لے کے آئیں جس کی وجہ سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اور بہترین جمہوریت لا سکیں؟ اس میں آسما میں آپ کو ایک بات عرض کروں, میں بہت ہی سادہ بیسک قسم کی مثالیں دیتا ہوں, چونکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو ویور ہیں وہ سارے فلاسفرز نہیں ہوتے ہیں. اس میں اسکول گوئنگ سینئر کلاسز کے بچے بھی ہوتے ہیں, کالج کے بھی ہوتے ہیں, یونیورسٹی کے بھی ہوتے ہیں. میرے پاس چونکہ بہت زیادہ فلو ہوتا ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ میرا ویور کون ہے, میرا ریڈر کون ہے. تو میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ جو کپڑے مجھے 5 سال کی عمر میں پورے آتے تھے وہ 10 میں نہیں آئے اور پھر 15 میں نہیں آئے, سمجھ گئے آپ. حتیٰ کہ جب بندے کی ہائٹ بڑھنا بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ جسم ڈی شیپ ہوتا ہے یا موٹاپا گھیر لیتا ہے ایج کے ساتھ, یو کیپ چینجنگ. پھر موسموں کے ساتھ آپ اپنا لباس تبدیل کریں. انسان کی کوئی دستاویز مکمل نہیں ہوتی. 73 کا آئین تو بہت پرانی بات ہے, اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک اور معاشرے میں. یہ اس کا تقدس جو ہے یہ ایک سمبولک بات ہے. انسانوں کی کوئی انسانی تحریر مقدس نہیں ہے. علی شریعتی اتنے بڑے عالم ہیں, انہوں نے تو دین کے حوالے سے بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کتنی عالی شان بات کی ہے. اب اس پہ غور کیجئے, پرسنلی ویورز میں سے کسی کو اچھی لگے اس پہ زیادہ سے زیادہ اس جملے پہ غور کرے. انہوں نے کہا تھا کہ دین کیا ہے. دین کو ڈیفائن انہوں نے کیا ایک جملے میں, چینجنگ رولز فار دا چینجنگ نیڈس اینڈ انچینجنگ رولز فار دی انچینجنگ نیڈس. کل سواری کی نیچر کیا تھی, کل ہم روشنی کیسے حاصل کرتے تھے, اب ہم کیسے کرتے ہیں, کل ہمارا بود و باش کیسا تھا, آج کیسا ہے. کل جب اسلام آیا اس وقت یونائٹڈ نیشنز, یہ پہلے لیگ آف نیشنز بنی تھی, اس طرح کے ادارے نہیں تھے. دنیا کا فائنینشیل اور فسکل سسٹم اتنا پیچیدہ, اتنا بھیانک, اتنا خوفناک نہیں تھا. اب تو میں پڑھ رہا تھا کہ سویڈن میں یا کہیں بینک نے کیش لینے سے انکار کر دیا. یہ ریچ ٹو پلاسٹک کرنسی. کل پتہ نہیں کیا ہونا ہے. دنیا مریخ پہ جا رہی ہے, اور اس طرح یہ جو کہنا نا
کہ جی قرآنک وزڈم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو. تو فراست کہاں سے ہے؟ گھوڑے سے ہے. ایک موونگ چیز ہے. فارس وہ حضرت خالد بن ولید میدان جنگ میں ایک گنگنایا کرتے تھے ایک شعر، انا خالد بن ولید انا فارس الفرید، یعنی میں منفرد شاہ سوار ہوں، انا سیف اللہ، یہ میدان جنگ میں ہوتا تھا. سو مومن کی فراست کا ایک مطلب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. پھر یہی قرآنک وزڈم بتاتی ہے ہمیں کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ مومن اپنے عصر کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے. یعنی جیسے جیسے زمانہ بدلتا ہے مومن میں اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. وہ کوئی پتھر نہیں ہوتا، وہ وٹا نہیں ہوتا، وہ چٹان نہیں، وہ ایک لیونگ چیز ہے. وہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ، اپنے حالات کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کا آپ چھوڑیں جہاں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بھی جھوٹ ہے، ہمارا تو پورے عالم اسلام کا پرابلم یہ ہے کہ ہم 2015 میں تو ہے ہی نہیں. سو آپ نے جو فرمایا کہ یہ دستاویز اگر ہمیں سوٹ نہیں کر رہی، اچھا اس پہ بھی چلیں، ہم بحث نہیں کرتے. میں آئین کا تو ماہر کیا، میں تو بیسک لا کو بھی نہیں سمجھتا، لیکن جو ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے یہ کتنا مقدس ہے، کتنا غیر مقدس ہے، کتنا مکمل ہے، کتنا غیر مکمل ہے. لیکن بھائی جو ہے اس پہ تو عمل کر لو. مذاق ہے یہ میرے پاس پڑا ہے، وہ پروگرامز ہمارے مخصوص یہ ٹیکسٹ بک، یہ پاکستان کا یہ کانسٹیٹیوشن زبانوں میں اتنی سی کتاب، اس کو اٹھا کے دیکھیں تو شرم آتی ہے. قدم قدم پہ ہر کوئی اس کو ابیوز کر رہا ہے، اس کو مس یوز کر رہا ہے. لیکن اگر اس کا مس یوز مجھے سوٹ کر رہا ہے تو میں چپ ہوں. اگر میری دم پہ پاؤں آ گیا میں چیخ رہا ہوں. اچھا، اور میں نے اخباروں میں پڑھا ہے، دیکھیں مجھے کریکٹ کریں اگر میں غلط ہوں، کہ پتہ نہیں کتنے ارب کی زمین ڈاکٹر عاصم صاحب ان کو سرنڈر کرنے کے لیے یا اس کے ٹائٹل سے ودڈرا کرنے کے لیے واپس کرنے کے لیے تیار ہیں. اور کیا چاہیے؟ جی ہاں، پلی بارگین کے لیے. بالکل 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 صحیح بات. ایک اور بات، آپ کے جب پڑوس میں آگ لگتی ہے، دیکھیں میں تو نہیں کسی کے گھر میں داخل ہو سکتا، لیکن اللہ نہ کرے خاکم بدہن مجھے لگے یار میرے 10ویں گھر میں آگ ہے تو بالٹی اٹھا کے بھائی میں اندر گھس جاؤں گا. اگر میرے اندر کیپیبلٹی ہوگی، ہمت ہوگی، جرت ہوگی، کوئی عقل ہوگی، اگر میں معذور نہیں ہوں، اگر میں بے ضمیر نہیں ہوں، تو میں اگر کوئی بڑی خاتون ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی فلانا ہے، اس کو میں ریسکیو، اگر میں وداؤٹ رسکنگ مائی لائف، چلے جی میں مجاہد نہیں ہوں تو میں کروں گا. یعنی جس گھر میں دستک دیے بغیر انٹر نہیں ہو سکتا ان کیس آف ایمرجنسی، اور اس کو لوگ اپریشیٹ ہی کریں گے، برا نہیں کہیں گے. میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، مجھے کوئی ایک بات کا جواب دے دے. اعتزاز حسن میرے بھائیوں کی طرح ہیں، انہوں نے بھی وہاں تقریر فرما دی کہ وہ دہشت گرد نہیں ہے. وہ دہشت گردی کی اس کو کون ڈیفائن کرے گا بھائی؟ آپ کی ڈیفینیشن آپ کی ہے، میری آپ کی ڈیفینیشن آپ کی ہے، میری ڈیفینیشن میری ہے، اور علیحدہ کر دو. وہ اگر کرپٹ ہے، وہ اگر یہ جو کچھ چھپا ہے، دیکھیں میں نہ سوشلائز کرتا ہوں، نہ پارٹیز، نہ میٹنگز، میں بل نہ بریفنگ، میں کہیں نہیں جاتا، ٹھیک ہے. تو میرا اخباروں پہ انحصار ہے سارا، یا تھوڑا بہت ٹی وی پہ سن لیا. تو اگر ایک بندہ اربوں روپے کی زمین سرنڈر کرنے پہ تیار ہے تو بھائی میں تو اپنے 5 مرلے سرنڈر نہیں کروں گا. بالکل. اگر وہ کرپشن تو بالکل میری جائز ملکیت ہے تو وہ اربوں کی زمین کس چکر میں؟ عزیر بلوچ کہاں گیا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ 20 دیکھیں جب پرابلم ہے، لیکن سر ان کا شکوہ کرپشن کو مذاق سمجھیں. بالکل بالکل حسن نثار صاحب، لیکن اب مقابلہ چل پڑا ہے. وہ کہتے ہیں جی سندھ کو آپ لیتے ہیں، پنجاب کو کیوں نہیں کرتے؟ پنجاب میں اگر ایک 14 سال کی لڑکی کو ہوٹل بلا کے با اختیار لوگ ریپ کرتے ہیں تو اس پہ شور نہیں مچتا، لیکن وہاں پہ بچتا ہے. تو اب یہ سندھ اور پنجاب کا مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ کون زیادہ برا ہے، پہلے وہ پہلے بالکل نہیں. کیسے سر یہ سندھ اور پنجاب کا نہیں ہونا چاہیے، پنجاب ہو جائے. جی جی ہاں، میں عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ سندھ اور پنجاب کا نہیں، سندھ اور پورے پاکستان کا ہونا چاہیے. فرنٹیر میں ایسا مچھندر بیٹھا ہے، پوچھے کچھ نہ. بریگیڈیئر اسلم گھمن یا ڈی جی رہے ہیں ایف آئی اے کے، اینٹی کرپشن کے، یا ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں، بڑی دیر رہے ہیں.
اس کے بعد وہ کمانڈر رہے ہیں نیب کے فرنٹیر میں بھی پنجاب میں بھی. ان کی کتاب ہے ہاں یہ سچ ہے. وہ کتاب پڑھ کے دیکھ لیں, کوئی چیلنج کرے, آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ ایون فرنٹیر میں وہ کتاب تو ایک خاص پیریڈ کا احاطہ کرتی, اس میں کہ جی بڑی معزز شخصیت کا بھائی جو ہے قبرستانوں کی زمینیں کھا گیا. وہ بھائی یہ پرابلم کرپشن یہ مسئلہ نہیں ہے. کرپشن ملٹی نیشنلز میں بھی ہوتی ہے. انہوں نے اس کا ایک پروویژن رکھا ہوتا ہے, لیکیج اور پلفریج آپ کے گھروں میں بھی ہوتی ہے. آپ اپنے ملازم کو چیک نہیں کر سکتے کہ وہ سیب کاٹتے وقت کتنی احتیاط سے چھلکا کاٹتا ہے, بڑی اچھا, یا آپ کا جو آپ کا خانسامہ ہے وہ کتنی دیر وہ بے وقوف آدمی کو کھلا رکھتا ہے. میں گھروں کے باہر جہاں رہتے ہیں دیکھتا ہوں, دکھ ہوتا ہے, لیکن کیا کرے آدمی کہ وہ ملازم گاڑی دھو رہا ہے, وہ پائپ پھینک دیا اس نے, گاڑی دھل چکی ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے. سو لیکیج پلفریج ہوتی ہے. یہ میں کوئی فرشتوں کے سماج کی بات نہیں کر رہا, لیکن خدا کا واسطہ اس کی کوئی لمٹ مقرر کر لو. اس کو دراصل اس کو ایک حد تک رکھنا ٹارگٹ ہوتا ہے. کرپشن فری سوسائٹی نہیں ہوتی. جہاں انسان ہوگا وہاں جرم بھی ہوگا, وہاں گناہ بھی ہوگا. The idea is not to completely eliminate. The idea is to limit it. یہاں تو لوٹ مار کا عالم ہے. بالکل صحیح بات ہے سر. اس کو تو یہ سندھ کا ایشو میں تو اس کو بالکل ہی اور طریقے سے. اور ہاں ایک بات جو آپ نے ابھی کی, پنجاب نہیں پورے پاکستان کے حوالے سے آپ کی بات کرو, اور اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کی اس بات میں بہت زیادہ دم ہے. اس میں میری ایک ہمبل سی لولی لنگڑی کمزور سی لاجک جو میں نے ہی اپنے ایک پروگرام, میرا تو خیر میرے مطابق ہے, میں ایک اور جس میں ہمارے 5-6 دوست ہوتے ہیں, اس میں نے کہا تھا کہ میں صرف اس کو ایک اس میں لولی لنگڑی لاجک یہ ہے کہ اتنا بڑا محاذ آپ جب کھولتے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی اے فیزڈ آؤٹ پلان. ممکن ہے کرنے والوں نے پنجاب کو بالکل رکھا ہوا ہو کہ جی پہلے ہم یہاں سے فارغ ہو جائیں پھر ہم وہاں جائیں, پھر اس کے بعد میرا حسن ظن کہہ لیں, میرا ازمپشن کہہ لیں, میرا غلط اندازہ کہہ لیں آپ, لیکن بات اصولی طور پہ یہ 100% درست ہے کہ بھئی تم لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے صرف کراچی کا. ٹھیک, بلکہ جب ہم سندھ کی بات کرتے ہیں تو ابھی سندھ کی تو نوبت آئی نہیں ہے. ہاں جی بالکل حسن نثار صاحب, اس میں وہ ایک مصرع ہے نا, بالکل وہ ایک مصرع ہے نا, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ بھی کرپشن ہے تو باری ان کے بھی آئے گی. میں سر ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں, بریک کے بعد واپس آ کے بات اسی پہ کریں گے آگے بھی, اور ہونا کیا چاہیے, کرنا کیا چاہیے, ہو کیا سکتا ہے. اب چونکہ مسئلوں کو حل کرنا ہے اسی ملک میں رہتے ہوئے, انہی پارٹیوں کے ساتھ, اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر, تو کیسے حل کیا جائے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ حسن نثار صاحب لاہور سے موجود ہیں, اور ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ کیسے اس سسٹم کو بدلا جائے, کیسے تبدیلی لے کے آئی جائے. تبدیلی کی باتیں حسن نثار صاحب بہت ہوتی ہے, مگر دیکھیے ابھی کے پی کے اندر خان صاحب نے اس دن اناؤنس کیا کہ بھئی کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہوگا, اور پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری ہو گئے, جو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر, کہ وی آئی پی پروٹوکول بھی رہے گا, اور اسی طرح سے قافلے بھی وزیر اعلیٰ کے. دیکھیے کہنے کو تو بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں, مگر پرفیکشن نہیں ہے, کرنا نہیں چاہتے لوگ اس پہ عمل درآمد, اس کو بہترین انداز میں نہیں کرنا چاہتے. تو یہ جو نیگلیجنس ہے, یہ اگنورنس ہے, یا اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کچھ اور ہے, کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں اسما, ایک بڑا ایک سٹینڈرڈ سا زندگی میں ہم روز دیکھتے ہیں کہ جتنا دیرینہ مرض ہوگا اتنی ہی دیر سے نا آپ اس کو علاج کریں قابو گے, پا سکیں گے. علاج اس کا جب کریں گے تو اتنا ہی وہ صبر آزما ہوگا. کہتے ہیں کرونک پیشنٹ فلانا فلانا, تو ظاہر ہے پھر اس کا علاج بھی اوور نائٹ ایکسپیکٹ کرنا. دوسری صورت جو مجھے بہت آئیڈیل لگتی ہے وہ ہے, میں مثلا 2-3 جملوں میں لوگ بڑا سٹ پٹائے, بہت سے لوگوں کو بہت اچھا لگا, کچھ لوگوں کو بہت برا بھی لگا. میں نے امریکہ میں ایک لیکچر کے دوران پہلی بار یہ بات کی, اس کے بعد یہ وائرل ہو گئی, پھر میں نے ریپیٹ کیا, اور وہ ریپیٹیشن کے طور پہ نہیں, میں نے کہا ری انفورس کرو, اس بات کو بار بار دہرانا چاہیے. وہ یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں کہ اس نظام کو تیزاب سے غسل دیں,
ورنہ یہ اتنا ناپاک ہے کہ آپ اس کو کسی صابن شابن سے یا وہ باڈی لوشن نہیں ہوتے ہیں وہ نہیں صفائی ہونی اس کو تیزا. اچھا پھر another way of putting the same thing کہ اس ملک میں جب تک جلاد 3 شفٹوں میں کام نہیں کریں گے یہ ٹھیک نہیں ہونے کا. اچھا تو دراصل میں کیا کہہ رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں بے رحم احتساب کی. ٹھیک ہے, یہ لفظ بھی شاید 22 سال پہلے میں نے یہ کیا تھا کہ اس کے علاوہ کام ہونا نہیں. میں تو یہ ابھی بی آئی پی اس کا بیک گراؤنڈ بڑا دلچسپ آپ کو بتاتا ہوں. یہی بات آپ کے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس نے 1 دن پہلے اپنی پارٹی اناؤنس کی ہے. پارٹی کا مستقبل تو پتہ نہیں کیا ہے تو, لیکن انہوں نے جو اپنا منشور کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں اس میں بے رحم احتساب کو سر فہرست رکھا ہے. اس کے بغیر, اور دیکھیں بات سنیں, آئین اور قانون یہ سارے یہ ملک ہو تو ہوتے ہیں, ملک سپریم. ان چکروں میں اگر مصطفیٰ کمال پڑ جاتا نا, اتا ترک جسے کہتے ہیں, تو آسما آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, آج استنبول واپس چلا گیا ہوتا. جن سے آپ نے چھینا تھا وہ طے کر چکے تھے. ٹھیک ہے, وہ آئین کی پابندی کرتا, اس نے کس کس کو وائلیٹ نہیں کیا. یہ ضروری ہے. یہ ملک 69 سال میں وہاں پہنچ گیا ہے جہاں یہ ان کو سوٹ کرتی ہیں یہ اس طرح کی باتیں. یہ چونکہ اس سارے مکروہ دھندے کے یہ بینیفیشریز ہیں. اس کے بینیفیشریز شاید انڈائریکٹلی ہمارا بھی ہیں, لیکن اس ملک کے چوئی سرور کی ایک رپورٹ چھپی ہے, مجھے اپنی ذات پہ شرم آئی. میں ہمیشہ یہ بکتا رہا کہ لوگ 60% لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا, وہ 80% سے زیادہ تعداد ہے جن کو نہیں ملتا. تو اس ملک کے عام آدمی کے ساتھ یہ ہم آپس میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. کوئی انٹرویو کرتے ہوئے میں کہ جی آپ کو اس ملک نے اتنا دیا, میں نے کہا اس نے مجھے کیا دیا, میرے پہ اللہ کا کرم تھا یا میں تگڑا تھا, میں نے چھین لیا, اس نے کیا دینا ہے. وہ دینے کے قابل رکھا ہوتا ہے اس ملک کو. تو یہ جو باقی خطے غربت پہ 60-65-70% جو لوگ ہیں وہ دیکھ کے تمہیں کوئی شرم نہیں آتی. یہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی, وہ ماں تو کمزور بچے پہ زیادہ فوکس کرتی ہے, قابل بچے کو وہ تھوڑا بے شک اگنور کر دے. جو اس کا بچہ ماڑا رہ جاتا ہے اس کی تو ساری توجہ ادھر چلی جاتی ہے. یہ اتنے بے رحم لوگ ہیں, تو ان کو بے رحمی سے ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ باقی کوئی 1500 سال کا کوئی نسخہ اگر لوگوں کے پاس ہے, میں تو چونکہ فطرتاً شاید کوئی آئی ایم ویری مین پرسن, میرا جو جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے, میری ڈیسپریشن بڑھتی جا رہی ہے کہ میں اس ملک کو کم از کم ٹھیک ہوتا نہ دیکھ سکوں, تو اس کی سمت تو میں دیکھ لوں کہ ہاں اب یہ ایک ڈائریکشن کو دیکھیں. بات سنیں, جج دیکھیں, آپ کے وکیل ججوں کو مارتے ہیں, پولیس کو مارتے ہیں, پولیس فائلوں کو مارتی ہے, ڈاکٹر نرسیں یہ ہڑتالیں کرتے ہیں, مریض ان کو مارتے ہیں, مولوی کے گریبان پکڑ رہ کے گئے. یہاں کس ٹائم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ بالکل مطلب نہیں, سارا معاشرہ تو نہیں, یہ اس طرح نہیں ہونا ٹھیک. جی میں اسی لیے عرض کرتا ہوں یہ جو آئینہ آپ کھیلتے رہیں, جمہوریت کھیلتے رہیں, یہ بہت سے لوگوں کو اس ملک میں یہ اسٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس طرح کی صورتحال کی بات کرتا ہوں اس میں تو ہم جیسے لوگ بھی لپیٹے جا سکتے ہیں بھائی. لیکن سر فوجی انقلاب تو نہیں آ سکتا نا. اچھا ہاں, وی آئی پی کلچر کی آپ نے بات کی ہے. دیکھیں بات سنیں, میرا یقین ہے, اور میرا یہ یقین ٹوٹا اگر تو پھر میرے لیے عمران خان بھی ویسا ہی ہے جیسے نواز شریف ہے, یہ زرداری ہے. I'll take them on in my own humble way. میں نے آج دیکھیں بات سنیں, یہ کو بسما کی موت کا رد عمل نہیں کہ عمران نے یہ فیصلہ کیا. آج سے 6 سال پہلے میرے بیلی پور والے گھر میں عمران کو میں نے پرپوز کیا تھا. میں آپ کے چینل پہ یہ بات, یہ ڈرائنگ روم گوسپ نہیں ہو رہی, میں نے کہا تھا کہ چھوڑو سارے کام. میں تو اچھا اس کے بعد ایک ٹی وی چینل پہ بھی میں نے ریپیٹ کیا یہ واقعہ, اور پھر عمران کو کہا
کہ تو 1000 2000 بندہ 5000 بندہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا, جس وی آئی پی کی گاڑی رستہ روک کے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ اگر یہ تیرے باپ کی ملکیت ہے, رجسٹری دکھا, ہم دوبارہ اس پہ قدم ہی نہیں رکھتے, اگر نہیں تو تو دفاع ہو, تو سڑک نہیں روک سکتا. ٹھیک, اچھا اس وقت بھی عمران سے اس پہ بحث ہوئی. پھر چینل پہ ایک اچھا نون چینل, اس پہ یہ گفتگو ہوئی. اینکر تھا, میں تھا اور عمران تھا, جسٹ 3 پیپل. اس وقت بھی بات میرا بڑی دیر سے اس کے ساتھ یہ سلسلہ ہے کہ اس کی وجہ ہے, اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے. ہم غلام رکھے گئے ہیں صدیوں سے, اس لیے ہمارے اندر غلاموں کی طرح, غلام بہت عجیب طرح کی گندی حرکتیں کرتا ہے. بالکل بالکل سر, بالکل. اسی لیے تو جب آپ کے پی کے اندر جن کو کچل کے رکھا جاتا ہے, جن کی عزت نفس برباد کی جاتی ہے. تو یہ تکلیف کا معاملہ نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جی بچہ اسکول سے لیٹ ہو گیا, کوئی آفس سے لیٹ ہو گیا. نو, یہ لوگوں کو ننگی گالی دینے کے مطابق عزت نفس کا معاملہ ہے. بالکل یہ ختم ہونا چاہیے. میرا خیال ہے عمران ول بی ایبل ٹو ڈو اٹ. تھوڑی سی ریزسٹنس آئے گی, اونچ نیچ ہوگی. دعا تو ہو سکتی ہے. پرویز خٹک نے کہا ہے کہ نہیں یہ میرے کہنے پہ نہیں ہوا اور میں اس کی انکوائری کراؤں گا. میرا ذاتی خیال ہے کہ عمران اس کو انشور کر سکے گا, اور اگر یہ کے پی کے میں ہو گئی, یہ بدماشی اور یہ غنڈہ گردی بند ہو گئی, تو پھر یہ جو ہے نا وبا, یہ پورے ملک میں پھیلے گی. ہائی ٹائم. سن 2016 میں انٹر ہو رہے ہو آپ, تو کس طرح کا کیا زندگی ہے. حسن صاحب سوری, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. اتنی دلچسپ آپ نے بات کی ہے. نہیں ہوا نا 2016 کیا 17 آ گئے, 20 بھی آ گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم میں اور آپ میں کمزوری ہے, عوام میں کمزوری ہے. ان کی عوام میں جان نہیں ہے جو ہماری عوام صرف سنتی ہے اور سہتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ دوبارہ سندھ کے اوپر بات کریں گے, کیونکہ وہاں پہ نامزد جو میئر ہیں ان کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں. تو یہ سندھ کے 2 سٹیک ہولڈرز کے اوپر اگر ہاتھ پڑ رہا ہے, جو کہ ایک پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے, تو اس سے سندھ کے اندر احساس محرومی کیا بڑھے گا نہیں. چھوٹی سی بریک, اس کے بعد بات کریں گے. ہمیں ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں جناب حسن نثار صاحب سے, اور یقین مانیے کہ میں خود بہت جمہوریت پسند ہوں. میں خود ایک پرو ڈیموکریسی, پرو پولیٹیکل سسٹم ہوں, جیسا کہ حسن نثار صاحب بھی ہیں. لیکن جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ بالکل اس میں جان ہے, اس میں وزن ہے, کیونکہ عوام کب تک سہتے رہیں گے. آخری ہمارا پروگرام کا جو حصہ ہے, اس میں ہم دوبارہ سندھ کی طرف جائیں گے. حسن نثار صاحب, ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے. ابھی دیکھیے, اگر سندھ کے اندر یہ سوچ آ رہی ہے کہ اس کے 2 سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ وفاق کی طرف سے انڈر پریشر ہیں, جیسے کہ وسیم اختر صاحب نامزد میئر ہیں, لیکن ان کے وارنٹ گرفتاری, ان کی پوری قیادت کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہو چکے ہیں. تو پھر سر یہ احساس محرومی بڑھے گا, اس کو کیسے ختم کیا جائے, مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ دیکھیں, عدل اور انصاف اس کی لپیٹ میں آ جاؤں, آپ آ جائیں, جب تک آپ اس کو وے آف لائف میں تبدیل نہیں کر دیتے. ابھی آپ نے بات کی کہ یہ ایک سندھ تک کیوں محدود ہے, یہ تصور, یہ پرسپشن بہت تیزی سے بلڈ ہو نہیں رہا, ہو چکا ہے. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, یہ بہت نقصان دہ ہے, یہ بہت خطرناک بلینڈ ہوگا. لیکن اگر یہ نہ ہو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ہونا, دیکھیں بات سنیں, وہ کہتے ہیں نا کہ یہ وزڈم کی انتہا ہے. ہم انہیں کوئی فلمی جملے نہیں ہیں یہ کہ جس کا آپ نے وقتی طور پہ مزہ لیا اور آگے گزر گئے, کہ کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے لیکن ظلم پہ قائم معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. اب یا تو آپ کہیں کہ یہ جو وزڈم ہے یہ وزڈم غلط ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھلے آسمان گر پڑے. وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ آسمان گر پڑیں, ایک نہیں 7 کے 7, پھر کریں. اچھا, میں ایم کیو ایم کی آپ بات کر رہا ہوں, میرا ان سب کے ساتھ بہت خوبصورت اور اچھا تعلق ہے. میں کئی حوالوں سے ایم کیو ایم کا بے تحاشا مداح تھا, ہوں اور رہوں گا. لو مڈل کلاس کے پڑھے لکھے محنتی کتنے لوگوں کے آپ نے وہ سکینڈل سنے ہیں, ہوم ورک کرنے والے لوگ, محروم طبقات کے لوگ آئے, ان کو اسمبلیوں تک لے کے گئے, جو پاکستان میں پریکٹیکلی لٹرلی بینڈ. یعنی پاکستان بنایا کون؟
ایک بہت ہی وہ دیوالیہ ہو چکے تھے بابا قوم کے والد، ایک سیلف میڈ آدمی نے، اقبال کی بات کرتے ہیں، والد ٹوپیاں سیا کرتے تھے، ایک نوبل پرائز، وہ ایک جھنگ کی گلی کا غریب بچہ. یعنی آپ کو ہر شعبے میں بڑا آدمی ملے گا، لو مڈل کلاس کا، مڈل کلاس کا نہیں ملے گا. تو یہ تحفہ آپ کو اسمبلیوں میں نہیں ملے گا. یعنی جج بن سکتا ہے، جرنیل بن سکتا ہے، بیوروکریٹ بن سکتا ہے، مصور اعلیٰ شاکر علی صادقین بن سکتا ہے، فیض جنم لے سکتا ہے، منیر نیازی جنم لے سکتا ہے، نصرت فتح علی پیدا کر سکتے ہو، آپ ٹاپ کے کرکٹرز پیدا کر سکتے ہو، نہیں پیدا کر سکتے. تو یہ بین ہے اس ملک میں. یہ مائیں جب بچے جنتی ہیں، اس ملک کے عوام کی بھاری ترین اکثریت کی مائیں جب بچے جنتی ہیں تو وہ عہد کرتی ہیں کہ پروردگار ہمارا بچہ اسمبلیوں میں نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بدماشی ہے. اب یہ روایت، یہ نئی روایت ڈالی. اب بھلے وسیم اختر ہو یا کوئی ہو، یہ احساس محرومی. میں ایک چوروں کا، میں اب دونوں چیزوں کا علیحدہ کر لیں، میں ایک چوروں کا گینگ بنا کے اثر رسوخ چوروں ڈکیتوں کے لیے اس معاشرے میں، یہ تو بنا ہی ان کے لیے ہے. ایک خاص طرح کا بیکٹیریا ہوتا ہے، یاد رکھیں، جو گندگی میں پرورش پاتا ہے. اگر گندگی صاف کر دی جائے وہ بیکٹیریا مر جاتا ہے. سو یہ پورا جو ایک گٹر ٹائپ انہوں نے بنا دیا ہے. بھئی آپ انصاف کرو، آنکھوں پہ کہتے ہیں کہ انصاف اندھا انصاف کرو، لیکن جینون کرو، میرٹ پہ کرو. سر بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. بڑے عرصے کے بعد بڑا لطف آیا آپ کی گفتگو سن کے، اور آئی ایم شیور کہ یہ نشست